آپ اللہ بابا سے ڈرنا سے بات پیش کر دیا تھوڑا سا ٹھیک فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أوصيكم بمحبتنا والإحسان إلى شيعتنا صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ریاض بانو مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. اس معبود کا جتنا ہم اور آپ شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی. دنیا میں ایک سے ایک نیک لوگ ہیں، ایک سے ایک شریف لوگ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا احسان اس معبود کا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس نے ہم کو آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا، اہل بیت مل گئے، دین سے وابستگی ہو گئی. اس لیے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو بس یہی ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا خدا کے نزدیک پسندیدہ دین، تو اس کا مطلب اور بھی کچھ دین ہوں گے. پسندیدہ یہ ہے، پسندیدہ کی بات نہیں ہے. امنا مانے بے شک، عند اللہ خدا کے نزدیک دین اسلام، دیٹس آل. اس میں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کا کوئی تصور نہیں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے. اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ جتنے انبیاء آئے سب اسی کی تبلیغ کرتے رہے. یہ اور بات ہے کہ انبیاء کے نام سے بعض ادیان منسوب ہو گئے، لیکن سب کی تبلیغ یہی تھی. چنانچہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ملت
अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये तुम्हारा नाम मुसलमान तुम्हारे बाबा इब्राहिम ने रखा है। तीसरी जगह इरशाद होता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो भी इस्लाम के अलावा कोई दीन इख्तियार करेगा सो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा इंसान क़यामत में घाटा उठाने वालों में होगा। बहुत लंबा मैं इस मुकदमे में नहीं जाऊंगा। तो खुलासा ये हुआ कि हमको और आपको खुदा ने जो इस कायनात में भेजा है बिला सबब नहीं है, बिला वजह नहीं है, उसने इल्लत बयान की है, वजह बयान की है। खुद कुरान कहता, क्या तुम समझते हो कि हमने तुमको बिला वजह खल्क कर दिया? तो क्यों खल्क किया आपने? तो अब कुरान कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। बल्कि एक जगह तो हदीस कुदसी में इतना गज़ब का जुमला है कि इरशाद होता है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने सारी कायनात तुम्हारे लिए पैदा की। इंसान से बात है, बशरियत से, इंसानों से, कि मैंने पूरी कायनात, ये ज़मीन आसमान, ये चरांद, ये परंद, ये सब कुछ किसके लिए? तुम्हारे लिए पैदा किया है, और तुमको पैदा किया है अपने लिए। सल्लल्लाहु बल्कि कुरान में ये भी आयत है, मुसलमान हो गए हो खबरदार अल्लाह पर एहसान मत लगाना, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि जो तुम्हारी तरफ नबी भेजा और तुमको रहे हिदायत दी। तो एक चीज़ तो ये 5 मिनट में बात ख़त्म हो जाए कि अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है कि उसने हमको आपको ऐसे कुनबे में पैदा कर दिया कि इस्लाम मिल गया, रसूलुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत से हमको आशना कर दिया, वाबस्ता कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एहसान खुदा का है, और हम मुसलमान हो गए। अब सवाल ये है कि मुसलमान कहते किसको हैं? मुसलमान घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए। रज़ा तकी नकी जाफ़र नाम रख दिया गया, मुसलमान हो गए। मज़हब नाज़मिया में 2-4 साल दाखिला हो गया, 2-4 साल कुम चले गए, अबा कबा पहन लिया, लोग मौलाना समझने लगे तो मुसलमान हो गए। तब कोई ज़रूरी नहीं है, मौलाना होना और है, मुसलमान होना और है, शिया होना और है, साहिब बयाज होना और है। आज हम ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हम लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन क्या वाक़ईन इस्लाम है हमारे पास? शर्तें क्या हैं? सलवात तो जब आप जाएंगे इस्लाम में तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस्लाम बेस कर रहा है इश्क पर, इस्लाम बेस कर रहा है मोहब्बत पर, बल्कि इस्लाम क्या पूरी दुनिया बेस कर रही है, बोलिए, मोहब्बत पर। अल्लाह फरमाता है कि वमा खलक़तुल सलवात लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप न होते मैं कायनात को, बोलिए, खल्क न करता, पैदा न करता। तो इस कायनात का वजूद मोहब्बत की बुनियाद पर। फिर रिवायत कहती है लौलल हुज्जा लसाख़तिल अर्द, अगर ज़मीन पर हुज्जत खुदा का वजूद न हो तो ज़मीन ख़त्म हो जाती। तो इस कायनात का वजूद भी इश्क की बुनियाद पर, इस कायनात की बका भी मोहब्बत की बुनियाद पर। और हदीस के साथ तो आज बहुतों ने पढ़ी होगी, इअलमू या मलाइकती व सुक्कान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्दन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुदीआ वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सा। ये पूरी कायनात
اس کے وجود کا سبب ان لوگوں کی محبت ہے. تو کائنات کا وجود محبت کی بنیاد پر ہے. پھر اب یہ جو اسلام آپ نے قبول کیا ہے اس کا اجر بھی محبت ہی ہے. صلوات اس کا اجر بھی محبت ہی ہے. اس لیے کہ مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں ساری ماشاءاللہ مجلسوں کے طفیل میں آیتیں آپ کو محبت والی یاد ہیں. مشہور ترین یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ ہو گئی آیت. اب حدیثوں پر جب جائیے گا تو عجیب ہے واقعی حدیث ہے. ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. جنت میں جانا دور کی بات ہے. صلوات بر محمد. اتنی دور رکھے جاؤ گے اور اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی بولیے خوشبو نہیں سونگھ سکتے. جنت ہے کتنی بڑی؟ ایک سوال یہ بھی ہے. جہنم ہے کتنی بڑی؟ تو جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ پوری دنیا ملا کر کے جنت کی مساحت ہے، ذرا سی نہیں ہے، وہ جنت ہے. آپ پیدل کی مان لیجئے، 1 گھنٹے میں آدمی کتنا پیدل چل سکتا ہے؟ 5 کلومیٹر. تو اگر آدمی جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر چلتا ہے تو 24 گھنٹے میں 100 مان لیجئے تاکہ حساب آسان ہو جائے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن میں فرض کیجئے اگر وہ 24 گھنٹہ ہے، پورا 24 گھنٹہ تو نہیں چلے گا، اگر 10 گھنٹہ بھی چل لیا تو ایک دن میں کتنا چلے گا؟ 50 کلومیٹر. اب اگر کوئی آدمی ایک دن میں چلتا ہے 50 کلومیٹر تو ایک مہینے میں 1500. اگر کوئی جو ہے وہ ایک مہینے میں چلتا ہے 1500 کلومیٹر تو 12 مہینے میں 15,000 کلومیٹر. ٹھیک. اب اگر کوئی جو ہے وہ ایک سال میں چلتا ہے 15,000 کلومیٹر تو 500 سال میں کتنا چلے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ. ایک حدیث تو یہ ہے کہ اگر عشق علی نہیں ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ لوگ کتنی دور رکھے جائیں گے. تو بعض روایتوں میں 2000 تک ہے لیکن کم والا مان لیجئے 500 برس. اب سمجھیے آپ 500 برس میں کتنا فاصلہ طے ہوگا. میں نے گاڑی کی بات نہیں کہ پیدل چلیے آپ 500 برس میں تب بھی اچھا خاصا ہوگا نا. 500 برس میں اچھا خوشبو کی اپنی الگ کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ ہے. یہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ ایسی بھی خوشبو ہے کہ صاحب باہر سے نظر آ جائیں گی. تو جنت کی بھی اپنی خوشبو ہے. کتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. تو اب روایت کہتی ہے، میں نے کہا نا 2000 کم والی ہے 500 سال، کہ کم سے کم جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے؟ 500 برس. 500 برس کا فاصلہ کتنا کلومیٹر ہوا؟ لاکھ کے اوپر ہوا نہیں ہوا. اب روایت کیا کہتی ہے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو اتنی دور رکھے جاؤ گے جنت سے کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا پورا جو ہے وہ دین ڈیپینڈ کر رہا ہے کاہے پر؟ محبت پر، مودت پر. تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی،
جب اس سے کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کام رسالت کا انجام نہیں دیا، تو جب وہ ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسالت نہ بچے تو ہمارا دین و ایمان کیا بچے گا بغیر اقرار ولایت؟ صلوات و محمد دھیرے دھیرے۔ تو بیس اور بنیاد عشق اہل بیت ہے۔ یہ عشق جو ہے کیسے طے ہوگا کہ ہم عاشق ہیں؟ صلوات بر محمد۔ تو ہمارے بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اور نہ جو ہے وہ دوسری لائن کی بہت معلومات ہے، سمجھ گئے آپ؟ پھر بھی تھوڑا بہت بچپنے کا پڑھا ہوا ہے۔ تو میتھ جب پڑھاتے تھے ماسٹر صاحب تو فارمولہ دیتے تھے۔ جو میتھ والی لائن کے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو پرائمری کا ہی بچہ ہوں۔ تو فارمولہ دیتے تھے کہ میتھ لگانے کے بعد گڑت کیسے طے کریں کہ واقعی ہمارا جو ہے وہ یہ جو جواب آیا ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ پورا دین بیس کر رہا ہے محبت پر، ہم دعوے دار ہیں کہ محب اہل بیت ہیں، ہمارے پاس کوئی فارمولہ ہے جانچنے کا کہ اگر ہم خود جانچنا چاہیں کہ واقعی ہم محب اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں تو کوئی فارمولہ ہے؟ یہ وہی فارمولہ ہے جو میں نے خطبے کے بعد حدیث پڑھی تھی۔ صلوات۔ لیکن ایک چیز اور سن لیجیے، پہلے میں محبت کے تقاضے سنا دوں۔ آدمی متنبی پڑھی ہے کس سے؟ محسن صاحب سے۔ میں اس لائن کا آدمی نہیں، نہ مجھ کو آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پرنسپل صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ کمرہ اور میرا بیچ میں ایک کھڑکی ہے، تو وہ بھی جو ہے کچھ مخصوص کتابیں ہیں جو انہی کے بس کی بات ہے، ہم لوگ نہیں پڑھا پاتے، سیدھی بات یہ ہے۔ جیسے قدیم پرانے جاہلیت کے دور کے اشعار، متنبی وغیرہ، نازیہ وغیرہ بھی پڑھائی جاتی تھی، تو ہم وہ اپنا ان کے والد بھی یہی پڑھاتے تھے، ان کے دادا بھی اس کے ماہر تھے۔ تو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے۔ ایک دن میں اپنے کلاس روم میں تھا، وہ اپنے یہاں پڑھا رہے تھے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میرا بھی گھنٹہ خالی بیٹھا تھا، تو آواز آ رہی تو میں سننے لگا۔ اب وہ ایک شعر کی وضاحت کر رہے تھے، تو وہ تو ادبی اعتبار سے کر رہے تھے، ہم ٹھہرے ممبری، ہم نے اس کو اس لائن میں پکڑ لیا۔ وہ سناتا ہوں میں آپ کو، صلاۃ تقاضا ہے وہ یاد ہے تم لوگوں کے، ہم کو عزل العواز حول قلب، یہی والا شعر وہ پڑھا رہے تھے۔ یہ بتائیے اگر کوئی آپ کی برائی کرتا ہے یا کوئی کام ہم نے کیا کوئی مذمت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو وہ ملامت جو ہمارے دہن سے نکلی ہے وہ جا کے اٹیک کہاں کرتی ہے؟ دل پر۔ یہ تو ایک عام قانون ہے نا کہ ہم اگر کسی کی مذمت کریں گے، ہم اگر کسی کی ملامت کریں گے تو وہ اٹیک کہاں کرے گی؟ بولیے، دل پر۔ اب وہ کہتا ہے متنبی جو دور جاہلیت کا شاعر اسلام سے پہلے کا، کہتا ہے کہ لوگ ملامت کرتے ہیں میری، سنیے آپ محبت کے تقاضے کیا ہیں، لوگ میری ملامت کرتے ہیں، ملامتیں ان کے دل سے چلتی ہیں، کاہے کے لیے؟ تاکہ اثر ڈالے آ کے میرے دل پر۔ ملامتیں ان کی زبان سے نکلی تو اثر کہاں ہونا ہے؟ دل پر۔ تو ان کے دہن سے ملامت چلی تاکہ میرے دل پر اثر انداز ہو، لیکن دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی، تو میرے اوپر ملامتوں کا اثر کیوں ہو؟ اب سوال ہے کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ میرے عشق دل کے ارد گرد عشق کی ایسی آگ چل رہی ہے کہ ملامت چلتی تو ہے اٹیک کے لیے، مگر دل پر پہنچنے سے پہلے ہی جل کے خاک ہو جاتی ہے، اثر ہوتا نہیں۔ صلوات اور تو محبت کا تقاضا کیا ہوا؟ اب یہ قانون میں بتا رہا ہوں فطری طور پر، یعنی اگر آدمی کو کسی سے محبت ہے
تو وہ محبوب کے علاوہ کچھ سوچ نہیں پاتا. یہ محبت کی خصوصیت ہے. عشق اگر کسی سے ہے، ارے دنیا میں جو یہ لڑکے جو ہے وہ BA BSc میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، جب اس میں اتنا دم ہے کہ ابا سمجھا رہے ہیں، اماں سمجھا رہے ہیں، خالو جان سمجھا رہے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس وہی دکھ رہا ہے. تو جب دنیاوی عشق میں اتنا دم ہے تو کہیں حقیقی عشق آ جائے جو محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور اسی چیز کو میں یہ اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اصول کافی میں روایت ہے، صلوات، یہ جو میں نے کہا نا کہ محبت کی خصوصیت یہ ہے، محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو محبوب کے علاوہ کوئی بات. اب سنیے، اصول کافی میں روایت ہے، بالکل پہلی جلد میں، وہ تو ہمارے یہاں پڑھی ہوگی جعفر صاحب، تب تک نکل چکی آپ لوگ. اس کی پہلی جلد میں باب جو ہے فضل العلماء والے، اس میں یہ روایت ہے. امام نے فرمایا، جملہ سنیے، اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، اگر دیکھو علماء کو کہ وہ دنیا دار ہو، دنیا سے محبت کرنے لگے. موضوع ہمارا محبت ہے. اذا رأیتم العلماء، اگر دیکھو علماء کو کیا کہ محبا لدنیاہم، وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں. امام نے کہا فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے اپنا دین ان سے سمیٹ لو. مولا کیوں؟ اب جو مولا نے وجہ بتائی، اس لیے کہ محبت کا قانون یہ ہے کہ وہ محبوب کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے. اگر کوئی عالم محب دنیا ہو گیا ہے تو اس کو تمہارے دین سے مطلب نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کے یعنی دنیا کے اشارے پہ چلے گا. تو میرا موضوع یہ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ شاعر اور یہ حدیث دونوں ملا کے یہ بات طے ہوئی کہ اگر واقعی محبت ہے تو محبوب کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں. صلوات کیا نام ہے؟ لظہر عباس حسینی، اچھا وین، ہاں سوری وین. تو اچھے خاصے لوگ ان کو جاننے لگے ہیں. تو کسی نے کہا بھائی تم واقعی محب علی ہو؟ کہا ہاں واقعی محب علی ہوں. کہ تم مولا کی محبت میں کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کہا کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہ ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ ایک ڈنڈا لے لو بڑا سا اور پاگل بن جاؤ، اور اس ڈنڈے کو دونوں ٹانگوں کے بیچ رکھ کے اور ایک کوڑا لے کے اس کو گھوڑا بنا کر کے اور ٹک 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 کرتے چلو. کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، لوگ ہنسیں گے میرے اوپر، تھوکیں گے میرے اوپر، بتائیے یہ نہیں ہو پائے گا. کوئی اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی یہ کام کرے گا؟ اچھی خاصی میری عزت ہے، آبرو ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ آپ کو اتنا احساس ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، بہلول کو یہ احساس نہیں کہ کیا کہیں گے لوگ. صلوات. اس کا کمال یہی ہے بھائی کہ جو محبوب چاہے گا ہم وہی کریں گے. اگر سچا محب ہے تو نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنی کوئی فکر ہے، نہ اپنا کوئی نظریہ ہے. جو صاحب نے کہہ دیا، جو مولا نے کہہ دیا، جو محبوب نے کہہ دیا، جو معشوق نے کہہ دیا، اگر اس میں ذرا سی اپنی لگی تو پھر آپ کچھ ہو سکتے ہیں، مولوی صاحب محب نہیں ہو سکتے. صلوات. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے، اپنی کیا سوچ ہے. ایک آدمی ایسا ہے تاریخ اسلام میں جس کی ایک تلوار پر پوری کربلا رکی ہوئی ہے. نہ یزید تخت پہ بیٹھتا، نہ بیعت مانگتا، سمجھ گیا، نہ امام حسین کی شہادت ہوتی، کچھ ہوتا ہی نہیں، سب ختم ہو گئے. تو اسی دن ایک آدمی کی تلوار پر پوری کربلا رکی ہوئی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ مالک اشتر. پہنچ گئے تھے نا خیمے تک، اور یوں تھا ہاتھ، یوں جو روایتوں کے حساب سے ہے یوں، تب تک آدمی پہنچا. مولا نے کہا پلٹ آؤ. ہم لوگ جو جذبات کو سمجھتے ہیں عشق ہے نا، جوش کو سمجھتے ہیں عشق، بھائی ہمارا تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہاں وہ ہوتے شاید،
پتہ نہیں اس وقت کیا ہوتا، شیطان کہاں لے جاتا. ہم تو ہوتے تو شاید مار دیتے اور مار کے آ کے کہتے سرکار غلطی ہو گئی تو ہو گیا، ہے نا، یہی تو کرتے نا. لیکن اٹھی ہوئی تلوار، مالک نیچے آ گئے، سیدھے امام کے پاس آ گئے. ہم نے کہا مالک یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری ایک تلوار پر سارا مسئلہ ختم تھا. کہ تم فتح و ظفر دیکھ رہے ہو کسی کو مار کے، کسی کو ختم کر کے. ہم حقیقی فتح سمجھتے ہیں امام کی اطاعت کو. ہم کیا ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم سے کیا مطلب، امام جو کہیں گے. اب سمجھ میں آ گئی بات. تو اصل محبت ہے، اور محبت کی اصل یہ ہے کہ پھر تمہاری اپنی کوئی سوچ بولیے نہیں ہے، جو تمہارا محبوب کہہ دے، جو تمہارا بولیے معشوق کہہ دے. یہ ہو گیا ایک 20 منٹ کا مقدمہ. اب آئیے، کسی کو یاد ہے میں نے جو خطبے کے بعد حدیث پڑھی تھی وہ اسی موضوع کے تحت ہے. وہ ہے مولا سے. امیر المومنین فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا. تو یہی تو ہم 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، مین چیز محبت ہے. لہذا امام نے بھی کیا فرمایا، اوصیکم، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو، کاہے کی، بمحبتنا، کہ ہم لوگوں سے یعنی اہل بیت سے محبت کرتے رہو. لیکن اب امام نے خالی محبت کی بات نہیں کی. اگلا جملہ والاحسان الی شیعتنا. اب دیکھیں یہ چیز یہاں آ رہی ہے، فارمولہ. دعوے دار ہم سب ہیں کہ عاشق ہیں، کیسے طے ہو کہ واقعاً عاشق ہیں؟ فارمولہ مولا دے رہے ہیں. اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی، والاحسان الی شیعتنا، اور ہم اپنے شیعوں کے ساتھ احسان یعنی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. یہ دو چیز ہو گئی. اگلا جملہ فمن لم یفعل، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، فلیس منا، تو نوٹ کر لے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. مجلس پڑھنا اور ہے، قبا پہننا اور ہے، امامہ لگانا اور ہے. اگر ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ احسان نہیں کیا تو مولانا ہو، ہمارے محب نہیں ہے. صلوات اور حدیث ہم خود جان سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے محب ہیں. اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی، والاحسان بولیے الی شیعتنا، اور شیعوں کے ساتھ احسان. فمن لم یفعل، جو ایسا نہیں کر سکتا، فلیس منا. یہ ایک ہو گئی امام سے، چھٹے وہ پہلے امام سے. دو اسی ٹائپ کی بات چھٹے امام سے ہے. سلام اللہ. کیا ہے دین؟ اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے. اسلام سب برداشت کر لیتا ہے، سیلفش انسان برداشت نہیں کرتا، خود غرض انسان برداشت نہیں کرتا. دوسری حدیث سنیے، امام فرماتے چھٹے امام سے ہے. ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. تو ہم آپ ہوں گے تو ماشاءاللہ کہیں گے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت نے ماشاءاللہ کے بجائے الٹا سوال کر لیا. یہ سنیے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے فرمایا، دو سوال کیے، هل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، هل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ، محسن یعنی نیکوکار، ہر سماج میں ہوتا ہے نا، کریمی لیئر ہوتی ہے، پورا سماج ان کی عزت کرتا ہے، پورا سماج ان کا لحاظ کرتا ہے. لیکن جب کسی کا پورا سماج لحاظ کرنے لگتا ہے تو دو چار جو ہے وہ غنڈے بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو ان سے تپنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ بےہودگی کرتے ہیں. تو اب امام نے کہا کہ یہ لوگ جو سماج میں ایک شخصیت کے مالک ہیں،
ان کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہو جائے، صلوات بر رسول اللہ، هل يتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ، نیکوکار لوگ، کریمی لیئرز، اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے وہ درگزر کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں؟ مثلا ہم نے ان کو گالی دے دی، بڑی شخصیت ہے مثلا ہمارے جو ہے وہ سماج کی، ہمارے محلے کی، ہم نے بیہودہ، چور، چنگال، سوری سر، ہاں سب کہہ دیا، تو اب دو صورت ہے، ایک تو یہ کہ جا کے فوراً FIR کر دیں، یہ وہ آج کے بعد سے تم کو مجلس ہی نہیں پڑھنے دوں گا، ایک یہ صورت ہے، ایک ہے ارے یار تم کو اتنا سب کہہ دیا وزیر صاحب نے، چھوڑو یار اپنی قوم کا بچہ ہے جانے دو۔ امام فرماتے ہیں کیا بڑے لوگ اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اگر ان سے کچھ بدتمیزی ہو جائے؟ صلوات، میرے خیال میں بات سمجھا لے گیا نا میں آپ کو۔ مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، کیا شیعہ بہت ہیں، بڑے لوگ، غنی لوگ فقراء کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں۔ هل يتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار برے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں؟ نہیں مولا۔ اب امام کا جواب سنیے، فرماتے ہیں لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اب محبت کا تقاضا خالی ممبر پر آنا نہیں ہے، محبت کا تقاضا نعرہ حیدری زور سے لگانا بے شک فقط یہ نہیں ہے، محبت ہے محبوب کی مرضی پہ چلنا، اور محبوب یہ کہہ رہا ہے ہماری محبت کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صلوات۔ اور سناتے چلیے ایک حدیث اور سن لیجیے، پھر واپس آتا ہوں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ان للہ عبادن، کچھ بندے ہیں اللہ کے، یخصہم بالنعم، اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے محسوس کرتا ہے۔ IAS ہو گئے، PCS ہو گئے، MD DM ہو گئے، ہاں آپ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے پورے لکھنؤ میں، آپ جو ہے وہ منسٹر ہو گئے، آپ بہت بڑے خطیب ہو گئے، یہ اپنی محنت کی بنا پر صرف نہیں ہوا، محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن یہ دماغ میں نہ آئے خان صاحب کہ یہ ہم نے محنت کی اس لیے۔ اب کیوں نہیں صاحب، 80 لاکھ روپے اس وقت میرے باپ نے جو ہے وہ گاؤں کی 4 بیگھہ زمین بیچ کر فیس جمع کی تھی، تب آج ڈاکٹر ہوا ہوں۔ میں نے کہا ہاں 80 نہیں، میں 2 کروڑ دے دیتا ہوں، میرے لڑکے کو بنا دیجیے ڈاکٹر آپ، بھائی میں 2 کروڑ دے دوں گا۔ کہنے وہ آپ کے لڑکا سب کچھ تو ٹھیک ہے، اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کچھ توجہ فرمایا، تو خالی پیسے سے اور اچھے اسکول سے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن گئے نا، عقل اس نے دی ہے۔ صلوات، کبھی گھمنڈ مت کریے۔ IAS ہو گئے، رات رات بھر پڑھا ہے، ٹیوشن پڑھا کے، تب اس میں بے شک الحمدللہ، لیکن پھر وہی بات، عقل نہ ہوتی تو، اچھا عقل بھی ہے، پری مین دونوں کوالیفائی کر گئے، ایسا آدمی جو مل گیا انٹرویو، میں جانتا ہوں تو ایک لڑکوں کو اپنے کئی بار کوالیفائی کر چکے ہیں، انٹرویو میں سائل ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ IAS ہیں، آپ PCS ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ خطیب اعظم ہیں، چاہے جو ہوں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ صرف میری محنت کا نتیجہ ہے۔ بے شک محنت ہونا چاہیے، لیکن صرف میری محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ ملیونر ہیں، کروڑ پتی ہیں، پوری رات میں نے کھڑے ہو کر کے محنت کیے، تب اس پر تو بھیا پیروں میں طاقت کس نے دی جو کھڑے رہے تو اپاہج کیوں نہیں کھڑا ہو جاتا بیچارہ؟ یوں ہو جائیے، منہ ٹیڑھا ہو جائے، ایک فالج کا اثر ہوگا، ولی وسیع اصل کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا، تو کہے گا گھمنڈ ہے۔ تو یہ سب خدا نے کیا ہے، تو خدا نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ فارچونر پہ گھومنے کے لیے؟ کہا بالکل اللہ نے دیا، کس نے حرام کیا؟
خدا نے دیا بہترین سے بہترین مکان بناؤ، اچھے سے اچھی گاڑی لو. روایت کہتی ہے کہ القاد لعیالک المجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. لگائیے آپ اپنے ہر بچے کمرے میں اے سی لگوائیے اگر اللہ نے آپ کو اس قابل کیا. اور ایک جگہ تو 8ویں امام نے بڑی غضب کی بات کہی، اللہ نے دیا ہے تو بچوں پہ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرنے کی دعا کرنے لگے. صلوات ایمان سے تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ دماغ سے نکال دو کہ ہماری محنت کا صرف ہم کھائیں. اب اگلا جملہ سنیے اور اس کی سزا سنیے. ان للہ عبادا یخصهم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. پیسہ نہیں کہا، نعمت. نعمت میں سب آ جائے گا نا، آپ کی خطابت ہے، آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طبابت ہے، آپ کی منسٹری، سب آ جائے گا. ان للہ عبادا، آپ کی مرثیہ خوانی ہے، سب اسی میں آ جائے گا. یخصهم کیوں؟ اب روایت کہتی ہے لمنافع العباد، اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے بندوں تک فائدہ پہنچے. ہمیں اسی کا شکریہ زندگی بھر ادا کرتے رہو کم ہو ہے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا تم کو کہ سلیکٹ کیا ہے، پیسہ دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا کہ قوم کی خدمت کرو. کیوں دیا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو بولیے فائدہ ہو. اگر فائدہ پہنچے گا تب تو یہ نعمت رہے گی. مثلا آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ قوم کے لیے جو ہے وہ وقف کر چکے ہیں اپنے آپ کو، تو تمہارا لڑکا بھی اسی لائن پہ چلا جائے گا. تم ڈاکٹر ہو، غریب لوگوں کا خیال رکھ رہے ہو، تو تمہارا لڑکا بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گا اس منزل تک. لیکن اگر تم میری محنت تو ٹھیک ہے کھا لیجئے، کتنے دن کھائیے گا. اب روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت ٹکے گی، اور اگر سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، اللہ تم سے وہ نعمت لے کر کے دوسرے کو دے دے گا کہ تم ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ. صلوات سزا دے گا. یہ تو ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کاہے کی کہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کی مرضی. محبوب کیا کہہ رہا ہے کہ خالی دعویٰ مت کرو، ہمارے چاہنے والے، ہمارے عاشقوں کا خیال رکھو. یعنی مطلب شیعہ. ایک روایت اور ہے جہاں ارشاد ہوتا شیعہ نہیں، جنرل پبلک، سب اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مولا ہی سے ہیں. صلوات پر محمد، وہ بھی مولا ہی سے. وہاں فرماتے رأس الایمان، وہاں کیا تھا؟ اوصیکم بمحبتنا والاحسان الی شیعتنا نا. یہاں فرماتے مولائی کہ رأس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی جڑ، بنیاد، اصل پبلک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کچھ غور فرمایا آپ نے؟ پہلے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی قوم ہے نا، اس کے بعد بولیے الناس، پبلک، خالی انسان نہیں. صلوات پر اسٹارٹ ہوا تھا شیعت سے. اگلی روایت ہے یہ شیعہ نہیں، جنرل پبلک. اور بڑے ہو گئے ہو نہ، صرف انسان نہیں، مخلوقات کے ساتھ رہنے کا. بس میں ایک روایت سناتا ہوں، واپس آ جاؤں جلدی سے. رسول اللہ گئے معراج پر، حضرت تشریف لے گئے کہاں؟ معراج پر. تو معراج میں بہت کچھ دیکھا، جہنم بھی دکھلائی گئی، جنت کی بھی سیر ہوئی. تو وقت نہیں ہے، 20 منٹ بچا، مسائل بھی اسی میں ہونا ہے، تو ادھر نہیں جاتا ہوں کہ جہنم میں کیا کیا دیکھا، کیسے کیسے لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا. وہ بڑا شاندار موضوع ہے انشاءاللہ. ادھر آئے جنت میں. اب رسول اللہ فرماتے ہیں اپنا حال
کہ جب میں جنت میں گیا تو دیکھا کیا میں نے؟ بہت کچھ دیکھا. اس میں سے ایک یہ ہے، فرماتے ہیں رأیت فی الجنہ امرأۃ مومسہ. مومسہ مانے خود اسی روایت آئیے زانیہ، میں نے جنت میں زناکار عورت کو دیکھا. زناکار، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کبیرہ کی؟ روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے کہ جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیثوں میں جہنم کی بات کہی گئی ہو. تو جس جرم کی سزا جہنم ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. زنا کا شمار گناہ کبیرہ میں ہے، یعنی اس کی سزا کہاں ہے؟ جہنم. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہاں دیکھا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ صلوات. یہ رأیت فی الجنۃ امرأۃ مومسہ ای زانیہ، میں نے جنت میں دیکھا زناکار عورت کو. جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اب جبریل تو سمجھ گئے، کہنے لگے کہ مطلب یہ کہ یہ زناکار ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہ اور کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. تو خدا کے ہر چیز حساب و کتاب کے ساتھ، آنکھ بند کر کے معافی نہیں ہوتی، ریزن ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ اب جو جواب دیا جبریل نے وہ سنیے، واپس آتا ہوں. صلوات بر محمد. کیوں؟ تو جبریل نے کہا اس میں قصہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ یہ جا رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاس سے جانبلب ہے، ہانپ رہا ہے، بغل میں کنواں ہے، نہ رسی ہے نہ کوئی برتن ڈول بالٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ہانپ رہا ہے ایسا کہ اب جان گئی کہ تب مجرم ہے، خطاکار ہے، مگر دل مہربان رکھتی ہے، رحم دل ہے. تڑپ گئی، ارے اب بھی چین ہو گئی کہ کیسے اس جانور کو پانی پلا. ادھر دوڑی ادھر دوڑی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. روایت میں ازار کا لفظ ہے، میں خود بھی نہیں سمجھ پایا اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ عرب میں روپٹہ وپٹہ تو اڑتے نہیں ہیں، اسی ٹائپ کی کوئی چیز رہی ہوگی، کچھ بڑا لباس رہا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ اس نے اپنا ازار اتار دیا، یعنی اپنا کپڑا اتار دیا. ہو سکتا ہے کچھ پانی بھی واٹر لیول اوپر رہا ہو. اس اپنے کپڑے کو کنویں میں ڈالتی تھی، ہاں، اس کو نم کرتی تھی، لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی. یو نو، ایک بار، دو بار، 4 بار. اب سمجھے اسلام کیا سکھا؟ سمجھ گئے؟ اسلام مہربانیوں کا مذہب ہے، اسلام رحم کا مذہب ہے. مولوی صاحب پگڑی لگا کے مت خوش ہو جاؤ کہ لوگ تم کو جو ہے وہ بہت سن رہے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں سب بیکار ہے. دنیا لے لو مگر آخرت میں لیس لہم، کیا ہے؟ فی الآخرت لیس لہم نصیب، کچھ نہیں ملنے والا. 1 بار 2 بار 4 بار، یہاں تک کہ بولیے کتا سیراب ہو گیا، چلا گیا یا چلی گئی. اللہ نے کہا انسان ہو کے، مخلوق ہو کر کے اس کا دل اتنا نرم ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. ایک جانور پر رحم کھانے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. صلوات بر محمد. بس ہو گئی بات. تو جو اسلام یہ کہتا ہے شیعوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نہیں، مخلوقات کے ساتھ، حتیٰ جانوروں کے ساتھ. تو جو اسلام اتنی تاکید کرتا ہے، اب آئیے وہ اسلام پھر ماں باپ کے لیے کیا کہے گا، خاندان کے لیے کیا کہے گا، ہے نا؟ لہذا اب پھر واپس آئیے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح کی روایتیں مولا کے لیے ہیں، جس طرح کی روایتیں
जनाब फातिमा के लिए, उसी तरह की रिवायतें वालिदैन के लिए। सलवात अभी मैंने सुनाया आपको ना कि अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो जन्नत की रिवायत कहती है कि जिनको माँ बाप ने आग कर दिया है वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकते। सेम रिवायत, यानी जो सजा दुश्मन अली की वो सजा उस आदमी की है जो माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहा। और सीधी बात, जो इस्लाम जानवर पर रहम करने की बात कर रहा है वो खानदान वालों को छोड़ देगा, वो अपने कुनबे को छोड़ देगा, हत्ता माँ बाप को छोड़ देगा। लौह महफूज, बहुत नहीं वक्त लूंगा आपका, लौह महफूज नाम सुना है ना, उस पर सब अल्लाह ने लिख दिया है ना। जनाब फातिमा के लिए रिवायत सुनी है आपने? रिदल्लाह फी रिदा फातिमा, अल्लाह उससे राजी होता है जिससे, बोलिए, फातिमा राजी हो जाए। इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़ब फातिमा व यरदा बिरिदाहा, अल्लाह उस पर गजबनाक होता है जिस पर फातिमा गजबनाक हो जाए। अल्लाह उससे खुश होता है जिससे तो जनाब फातिमा के लिए क्या रिवायत है? ये खुश तो अल्लाह खुश, ये नाराज तो ये हो गया है ना। अब आइए, लौह महफूज सब अल्लाह ने लिख दिया ना। सबसे पहले मोहसिन साहब, अल्लाह ने लौह महफूज पर क्या उभारा? अच्छा है रिवायत, रिवायत कहती है कि सबसे पहला जुमला जो रब्बुल आलमीन ने लौह महफूज पर उभारा वो ये था, ला इलाहा इल्ला अना, कोई इन्नी अना अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, कोई खुदा नहीं सिवाय मेरे। मन रदिया अन्हु वालिदा फअना अन्हु रादिन, जिससे माँ बाप राजी उससे मैं राजी। इसका उल्टा क्या हुआ? ये भी है। और जिससे वालिदैन नाराज उससे, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप, अगर किसी से खुदा नाराज हो, बहुत बहुत खुले दिल से सुनिए, बहुत जल्दी नाराज मत होइए। अगर किसी से खुदा नाराज हो उसकी नमाज का फायदा है? मैं नहीं कहूँगा हाँ नहीं, आप बोलिए। अगर किसी से खुदा नाराज है उसके रोजे से कोई फायदा है? अगर किसी से खुदा नाराज है हज पे जाने से कोई फायदा है? ये एक चीज हो गई, इसको छोड़िए। अब आइए, अगर किसी से खुदा नाराज है तो अहले बैत उससे खुश होंगे? दूसरा सवाल बोलिए। अगर किसी से अल्लाह नाराज है तो इमाम हुसैन उससे खुश होंगे? अरे भाई खुदा नाराज है यार, छोड़ो, मक्के मत जाओ, करबला आ जाओ, हम आए ना। अल-इयाज़ु बिल्लाह, माज़अल्लाह। अगर खुदा की कुरान कहता वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये लोग वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। इसका मतलब जिससे खुदा नाराज, बोलिए, उससे अली नाराज, उससे हसन नाराज, उससे हुसैन नाराज अलैहिस्सलाम, उससे अहले बैत नाराज। और जिससे हुसैन अलैहिस्सलाम नाराज हों, करबला जाने का कोई फ़ायदा है? बात यहाँ आ गया। बोलिए, जिससे अमीरुल मोमिनीन नाराज हैं, नजफ जाने का कोई फ़ायदा है? कहिए, कब नाराज होते हैं? का जब माँ बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह नाराज होगा तो अहले बैत नाराज होंगे। जब इतना समझ गए तो कहने दीजिए कि जिससे माँ बाप नाराज हो जाए, ना नमाज का फायदा, ना रोजे का फायदा, ना हज का फायदा, ना करबला और नजफ जाने का कोई फायदा। पहले माँ बाप को खुश करो, तब अहले बैत तुम्हारी ज़ियारत कबूल करेंगे। सलावत। ये वो लोग हैं, नमाज वाजिब के अपने अहकाम हैं, कहाँ तोड़ी जा सकती है वो एक अलग मैटर है। मुस्तहब्बी नमाज तोड़ सकते हैं? रिवायत सुन लीजिए, बाप रे बाप। रिवायत में है, फरमाया इमाम ने, इन कुंत फी सलात ततव्वु, अगर मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहे हो, व्हाट्स योर नेम सर?
والدہ ہیں آپ کی؟ آپ کی ہے؟ یار تشریف لائیے پیچھے سے، یار کیسے سننے ملتا ہے یار، تو سامنے تشریف لائیے. کیا نام ہے آپ کا باس؟ شبیہ الحسن صاحب کھڑے ہوئے نماز شب پڑھ رہے ہیں 3 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی فضیلت ہے نماز شب کی. اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیچھے کمرے میں اماں ہیں، وہیں سے پکارا شبیہ الحسن. اب دین کیا کہتا ہے؟ نماز جاری رکھی جائے توڑ دی جائے. امام نے فرمایا ان کنت فی صلاۃ التطوع، اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فإن دعاک والدک فلا تقطعها، اگر ابا پکار دیں نماز مت توڑو، جاؤ نماز کے بعد دوڑ کے. لیکن ماں وہ ہے فإن دعتک والدتک فاقطعها، لیکن اگر ماں پکار دے نماز توڑ کے کہو جی اماں. اب سمجھے آپ، لوگ زیارت کر رہے ہیں، تمام لوگ زیارت کر رہے ہیں. کربلا معلیٰ ہے، اس میں بہت سے زائر ہیں. جب آپ لوگ زیارت پہ گئے نہیں گئے، جب زیارت پہ جائیے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو اس میں دخول پڑھوایا جاتا ہے. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ پڑھا جاتا ہے ایسا. لیکن سنا، گئے تھے کربلا، سنا امام حسین کا جواب؟ تم بھی جا چکے ہو، سنا؟ لڑکا ہے آیا امام حسین سلام اللہ علیہ کے حرم مبارک میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ شروع کیا، تب تک ذریع سے بلند آواز سے جواب وعلیک السلام. جتنے لوگ حرم میں ہیں آپ بولیے کیا ہنگامہ ہوگا. کون ہو تم یار؟ گھیر لیا پبلک نے، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کیا ہو، کچھ نہیں آپ جیسا انسان. یار اتنے بڑے بڑے لوگ آیت اللہ آتے ہیں، کسی کے سلام کا جواب نہیں سنائی دیا. تم کیا ہو؟ کہ میں ہر سال آتا ہوں، کبھی نہیں سنائی دیا، یہ پہلی بار ہے. تو اس کا مطلب اب کی کچھ ہوا ہے کہ شاید کیا ہے. اب اس نے کہا میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، کسان ہوں، کھیتی کرتا ہوں، میرے والدین باحیات ہیں الحمدللہ، ہر سال زیارت کے لیے آتا ہوں. تو میں نے جو ہے نمبر لگا رکھا، 1 سال والد صاحب کو لے کے آتا ہوں، 1 سال والدہ کو لے کے آتا ہوں، ماں کو. دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں کا بہت آمدنی نہیں ہے. ایک گدھا ہے میرے پاس جس سے کھیتی کا بھی کام لیتے ہیں، سامان وامان ادھر ادھر لے جانے کے لیے. تو جس کا نمبر ہوتا ہے اماں یا ابا میں سے، ان کو گدھے کو بٹھلا دیتا ہوں اور خود رسی پکڑ کے پیدل آتا ہوں. تو پچھلے سال امی کو زیارت، تو اب کی نمبر کس کا ہے؟ ابا کا. ساری تیاری ہو گئی، ساری تیاری ہو گئی. پتہ نہیں کیا ہوا، اماں نے کہا بیٹا مجھ کو حق نہیں ہے کہنے کا، پچھلے سال مجھ کو لے جا چکے ہو، اب کی تمہارے باپ کا نمبر ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں، تو کچھ اگر ہو سکے میرے لال تو مجھ کو بھی لیتے چلو. اب میں کیا کروں؟ میری حیثیت نہیں کہ میں دوسری سواری کا انتظام کر سکوں، کرائے پر یا خرید کے، دونوں ممکن نہیں. ابا کا نمبر ہے تو ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، کیا کریں. لیکن اب ماں کے منہ سے نکل گئی ہے بات تو ٹلے گی تو نہیں. جب بہت غور کیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے فیصلہ کیا اماں کی بات تو نہیں کٹے گی، جو ہو جائے. یہی ہے نا، 2 دن میں پہنچنے کی جگہ 4 دن میں پہنچیں گے اور کیا ہوگا. میں صاحب چل پڑا. ابا کو تو بٹھلایا گدھے پر کہ ان کا نمبر تھا، اماں کو بٹھلایا.
अम्मा को बिठाया अपने कांधे पर, हर साल आता था, कभी जवाब सुनाई नहीं दिया। अब जो इस तरह माँ को लेके आया है, अस्सलामु अलैका या अबा, खुदा न खास्ता मेरी बात का ये मतलब न लीजिए कि मैं ज़ियारत का मुखालिफ हूँ या दरगाह जाने का मुखालिफ हूँ। नहीं, पानी नहीं, ज़रूर जाइए, मगर ऐसे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ माँ बाप खुश ना, जहाँ माँ बाप राज़ी ना। एक हदीस सुना दूँ आपको और बस, बढ़ती जा रही है बस। एक लड़का आया रसूलुल्लाह के पास, अजीब हदीस, कहता या रसूल अल्लाह इन्नी शाबुन नशीद उहिब्बुल जिहाद, मैं जवान आदमी हूँ। अच्छा, जवान बहुत से होते हैं, कुछ सुस्त होते हैं, हिम्मती नहीं होते, उसने कहा नहीं साहब, सब है। शाबुल नशीद, जवान और चरखर जवान। उहिब्बुल जिहाद, जिहाद का भी शौक है। वलिय वालिदे, लेकिन मेरी अम्मा वो मुझको छोड़ना नहीं चाहती, मैं क्या करूं? एक तरफ ये इतना बड़ा सवाब, जो राह खुदा में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो है, मुर्दा न समझो, एक तरफ ये, एक तरफ अम्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हजरत ने फरमाया वापस जाओ घर। एक रात तुम्हारी माँ का तुमसे मानूस होना एक बरस के जिहाद से अफजल। अब समझे आप। अकबर चले गए मैदान में, कोई नई बात नहीं कर, तवज्जो। माँ ने निगाहें गाड़ दी, कुछ होगा तो बाप है। अचानक इमाम का चेहरा बदला, है ना, खैर तो है। फरमाया दुआ करो। बड़ा जबरदस्त पहलवान आया, दुआ हुई, अकबर वापस आ गए। सवाल, क्या इमाम हुसैन की दुआ कबूल ना होती है? सवाल यहाँ है ना, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर ये ख्वाहिश थी कि इस जवान पर मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, एक बार पलट आए मैं देख लूं, क्या इमाम हुसैन हाथ उठा देते? अल्लाह न सुनता। सारी कायनात की दुआ कबूल होती है इमाम के तुफैल में ना, लेकिन इमाम ने खुद दुआ नहीं की। क्या कहा? दुआ करो। इमाम को पता था मेरी शहादत के बाद ये सारे नौजवान आएंगे, मजलिस होगी, उसमें मसाइल भी पढ़े जाएंगे, तो इस बहाने से हम पैगाम अपने जवानों तक पहुंचा दें। समझे माँ का मर्तबा क्या है। जहाँ इमाम अपने को पीछे कर लेते हैं, माँ को आगे कर लेते हैं। बस दो जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। ये आम माँओं का जब ये हाल है, तो वो माँ जिसको बाप ने कह दिया उम्म अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ, अल्लाहु अकबर। और वाकई ऐसी माँ की एक बात आपने गौर की है कभी? 1000 बदमाशी कीजिए, समझ गए आप, और माँ के पास आ जाइए, थोड़ा सा हाथ पैर दबाइए, अच्छा जाओ बेटा, ये होता है नहीं होता? ये माँ का मिजाज है। जितनी बदमाशियाँ कर लो, जनाब फातिमा का हाल सुनाऊँ आपको, अपने बच्चों को नहीं छोड़िए उसको। एक रिवायत मैंने पता नहीं कहाँ देखी, एक ये भी जल्दी 1-2 साल हुआ, मशहूर है ना, कि फरमाया कि अस्मा मेरा बिस्तर लगा दो, थोड़ी देर के बाद आवाज़ देना, अगर जवाब न मिले तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो अब ऐसी सूरत में, जो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये अक्ल में भी आती है बात, ऐसी सूरत में आदमी बहुत देर इंतज़ार नहीं कर पाता, उसको उलझन हड़बड़ होती है। अस्मा कहती है कि बहुत देर नहीं बर्दाश्त कर पाई मैं अंदर चली गई। पहली बार वो तो दोबारा कहीं जो पढ़ा जाता, क्या देखा कि बीबी सर से पैर तक चादर में लिपटी, और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर किसी से बात कर रही है। मैंने इस वक्त क्या बात कर रही है, किस कान लगाया, सुनेंगे आप? ये रसूलुल्लाह की बिला वजह थोड़ी गई उम्म अबीहा, बाप की माँ इतनी मेहरबान, अपनी माँ नहीं हो सकती। अस्मा कहती है मैंने कान लगाया तो देखा बीबी उस आखिरी वक्त में
اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش۔ اللہ اکبر۔ اسماء ہم نے تم کو منع کیا تھا؟ ہاں جی بیوی پھر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسماء کہتی ہیں پھر میں آئی، کئی آوازیں دی، جواب نہیں ملا، چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا۔ بی بی بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے امام حسن حسین آ رہے ہیں، تو اپنے کو انہوں نے سنبھالا، نارمل کیا، باہر نکل آئی۔ دونوں شہزادوں نے کہا اسماء اماں کہاں ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز نقل کر دوں اور بس تمام کیا۔ بی بی نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو بولیے، اس وصیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نہیں تھے، یہی نا مطلب ہے، یعنی نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ نہیں تھے تو کہاں تھے؟ آج اگر کسی کی ماں بیمار ہو جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو، یہاں بمبئی، کلکتہ، دبئی، سعودیہ، لندن، امریکہ ہو، آپ فون کریں گے بھیا تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلا سوال وہاں سے یہی ہوگا صحیح بتائیے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ جیسے بھی ہو دوڑ کے مرنے سے پہلے ماں کے پاس پہنچ جائے۔ یہ مزاج ہے نا، ہماری جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہیں کہ مرتے وقت ماں کے پاس رہیں۔ حسن حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی؟ اور اگر گئی نہیں تو بی بی نے وصیت کیوں کی کہ جب آ جائے کا مطلب نہیں تھے، تو نہیں تھے تو کہاں تھے؟ یہ میں نے روایتیں دونوں میں نے خود نہیں پڑھی ہے، دو بزرگوار نے نقل فرمایا، میں نقل، ایک نام سنا ہوگا مولانا محمود الحسن ثاقب اللہ جونپور، انہوں نے نقل فرمایا یہ پہلی والی۔ دوسری میں نے کسی ایسے ہی ایرانی سے سن لیا تھا کہ جب بی بی کو یہ اندازہ ہوا تو اپنے بچوں کو ہٹا دیا کہ مرتے وقت نہ رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زینب و ام کلثوم کو بی بی نے کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ مرتے وقت، میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے، لیکن ہائے وہ 4 سال کی بچی جس کے سامنے باپ کا جسم بغیر سر کے کون سا کلیجہ تھا۔ ایک تو یہ ہے محمود الحسن ثاقب اللہ نے نقل فرمایا، خدا کری کہ رحمت کرے، کہ امام حسن حسین کو بلایا۔ اب بہانہ دیکھیے ہٹانے کا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کے لیے دعا کرو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے جیسے ہی ماں کی قبر کے پاس آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آئے، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اب تو ان کو اندازہ ہو گیا نا، وہاں سے آئے تیزی کے ساتھ، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اسماء حجرے سے نکل آئی۔ اب اسماء کو تو پتہ نہیں کہ نانا بتا چکے ہیں۔ اسماء، ہاں اماں کہاں ہے؟ اماں کی وصیت کیا تھی؟ پہلے کھانا کھلا لینا۔ تو اسماء کے لیے تو وہ اہم تھا، جیسے سنئی نہیں شاید، گئیں لا کے کھانا رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، اسماء اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو، بتاتی ہوں، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ اب اسماء کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ شاید انداز ایسا تھا کہ اسماء کو یہ فیل ہوا شاید کہ ان کو کہیں سے اندازہ ہے، چنانچہ جو تاریخ کہتی وہ یہ کہ پھر اسماء کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بہار میں لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آ گئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے میں گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو
حسین سے ہے کہ وہ لکھتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے تلووں کو امام نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اب ماں تمہارا لال آیا ہے، اب ماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر اہل بیت کا ثواب مرحومہ ریاض والوں کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔